अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहिदा, इसके ऊपर सारी दुनिया की नज़रें हैं, ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि इस मुआहिदे के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ख़ासकर खलीजी ममालिक, क्या सऊदी अरब जो कि बड़ी अहम हैसियत रखता है खलीजी ममालिक के अंदर, क्या पाकिस्तान के इस मुआहिदे के बाद एक डोमिनो इफेक्ट देखेंगे मिडल ईस्ट के अंदर, ये सब सवाल जन्म ले रहे हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल कि अमेरिका इस मुआहिदे को कैसे डिसाइफर करेगा। अब अमेरिका दुनिया में ताकत का एपिसेंटर, महवर तस्वुर किया जाता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए तबसरे हो रहे हैं कि नई ताकत का तवाज़ुन क्या तब्दील हो रहा है, क्या इससे मुतल्लिक कुछ शिफ्ट्स देखने को मिलेंगी। कल रात शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए हुसैन हक्कानी साहब ने बड़ा दिलचस्प ज़ाविया पेश किया। वो समझते हैं कि सऊदी अरब तवील अरसे से अमेरिका पर इन्हिसार कर रहा था, मगर अब खलीज में तासुर बढ़ता जा रहा है कि ट्रंप अपने जो इत्तेहादी हैं या करीबी ममालिक हैं उनसे किए गए वादे पूरे करने को तैयार नहीं है, और इस वजह से ख़ासकर खलीजी ममालिक में बड़ी मायूसी पाई जाती है। क्या वाकई में जो दुनिया में एक असर रसूख अमेरिका एंजॉय करता था अब उसमें बदलाव आने वाला है, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान की तरफ इंक्लिनेशन है तो इसमें चाइना का क्या किरदार हो सकता है, और क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि आने वाले दिनों में अब चाइना का असर रसूख बढ़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं कि क्या ताकत का तवाज़ुन दुनिया में और इस खित्ते में तब्दील होने वाला है या हो रहा है। हमें ज्वाइन करें इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब, बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा क्या समझते हैं, क्या जो तज्जिए तबसरे हो रहे हैं और ख़ासकर अमेरिका की हैसियत के ऊपर, उसकी ताकत और इन्फ्लुएंस के ऊपर, क्या खित्ते में और दुनिया में अब ये समझ लिया जाए कि नया तवाज़ुन पैदा हो रहा है? बिल्कुल, देखें, ये नए तवाज़ुन के हवाले से और जो नई ताकतें उभरने के हवाले से ये इसका आगाज़ तो कुछ अरसे से हो चुका है, और सदर जो ट्रंप हैं उनकी तरफ से जो नाकामियां हैं, जो दो बड़ी नाकामियां हैं, और वो एक तो जो मिडल ईस्ट के अंदर गज़ा की जंग बंदी कराने में वो नाकाम हुए हैं, उससे जो मिडल ईस्ट के अंदर जो खदशात पैदा हुए हैं, उनको अपने जो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं कि अमेरिका शायद उनकी सिक्योरिटी का वो जो एक उनको वो ज़मानत नहीं दे सकता जो कि माजी में जिस तरह से ये रिलाई किया जाता था। फिर दूसरा जो उनका एक और बड़ी नाकामी जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसमें भी वो नाकाम हुए हैं। तो उसके साथ साथ फिर चाइना ने जो एक अपना जो 80th जो विक्ट्री परेड थी उस पर उन्होंने अपनी जो एक मिलिट्री उसका माइट का मुजाहरा किया है। उसके बाद तो वाज़े हो चुका है कि चाइना जो है वो काउंटर एक जो सुपर पावर है वो उसके तौर के ऊपर, और इससे मल्टी जो एक पोलर वर्ल्ड है उसका आगाज़ हो चुका है। तो उसके बाद जो अरब वर्ल्ड है ख़ास तौर पे जो रिलाई कर रहा था अमेरिका के ऊपर, उसका अमेरिका का झुकाव इसराइल की तरफ वाज़े तौर पे नज़र आने के बाद उनको किसी न किसी एक नए अलायंस की ज़रूरत थी। और ये जिस तरह से ये काफ़ी जो मिनिस्टर्स हैं या हुकूमती एहलकारान हैं वो भी कह रहे हैं कि ये रातों रात कोई मुआहदा नहीं हुआ, या कतर के ऊपर अटैक करने से ये मुआहदा नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर काफ़ी महीनों बल्कि काफ़ी टाइम से इस पे काम हो रहा था, और उसके बाद ही ये सारा जो साइनिंग हुई है इसकी एग्रीमेंट की वो हुआ है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इस पर काफ़ी अरसे से काम भी हो रहा था, और इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि जो सिक्योरिटी की है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कंसीडर किया जाएगा और पाकिस्तान दिफा करेगा। उसके साथ साथ ये जो है वो पीपल टू पीपल भी, उसमें इकनॉमिक भी, जितनी भी अभी तक, क्यों गो के अभी तक मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात और डिटेल्स नहीं है, लेकिन जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रहा है उसमें ये जो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं वो तो इम्पॉर्टेंट जो सामने नज़र आए हैं कि पाकिस्तान इससे जो है वो माशी तौर के ऊपर उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, जबकि सऊदी अरब जो है वो उसके दिफा के हवाले से एक इंश्योर कराएगा पाकिस्तान। ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन इसमें जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से और जो इसहाक डार साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें मुख्तलिफ मज़ीद ममालिक भी अरब वर्ल्ड से या इवन नॉन जो अरब वर्ल्ड है उसमें शामिल हो सकते हैं। तुर्की हो सकता है, ईरान हो सकता है, या इवन जो दीगर कुछ ममालिक हैं वो भी इसमें जो मुस्लिम ममालिक हैं वो शामिल हो सकते हैं। और ये एक आइडिया आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से फ्लोट किया जा रहा है, बल्कि कल परसों भी इसके ऊपर डिस्कस किया था
تھا کہ یہ مصر کی طرف سے خاص طور پہ جو ابھی دوحہ میں ایک سمٹ ہوا ہے اس میں یہ آئیڈیا دوبارہ سے فلوٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں نیٹو کی طرز کا ایک وہ بنانا چاہیے، ایک اتحاد بنانا چاہیے. لیکن اس سے سوال یہ ہے کہ پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا اور کیا پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. پاکستان کا ایک جو فائدہ سب سے بڑا ہے کہ وہ ایک کی سیکیورٹی پلیئر کے طور کے اوپر اس ریجن میں ابھر کر سامنے آیا ہے. خاص طور پہ مئی کے بعد جو عرب ورلڈ ہے اس میں ان کے جو پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کا اعتراف ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد زیادہ سنجیدگی سے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف خاص طور پہ دفاعی معاملات کے حوالے سے دیکھنا شروع کیا ہے. پھر پاکستان صرف یہی نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا بھی اس میں پاکستان جو سعودی عرب کو وہ شفٹ کرے گا. اور ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سائبر اس ٹائم جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں سائبر وارفیئر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان نے یہ جو حالیہ بھارت اور پاکستان کی جنگ میں جس طرح سے ایک سائبر وارفیئر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی اور دیگر جو ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بطور ایک کی پلیئر کے اس ریجن میں شامل ہونا وہ ایک امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کا ہے، ساؤتھ ایشین جو جیو پولیٹکس ہے اس میں انوالو ہو جانا کہ پاکستان پہ اٹیک، سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا، اس سے انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں آگے جا کے کافی سارے جو مسائل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جو اثر ہے وہ کم ہوگا اور اب چین کا اثر و رسوخ بڑھے گا اس ڈیل کے بعد؟ میڈم شیخ، آپ کے سوال سے پہلے دفاع کے وزیر خواجہ محمد آصف صاحب کو اس دفاعی معاہدے کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے جتنا اس وقت اس دفاعی معاہدے پر بات کرتے ہوئے ارشاد بھٹی کو معلوم ہے. اور میڈم شیخ حسین حقانی صاحب نے جو رات کو بات بتائی شاہ زیب خانزادہ صاحب کو، وہ 2 دن پہلے مظہر عباس صاحب آپ کو بتا چکے ہیں. اور میڈم شیخ باتیں جو ہو رہی ہیں، جن پر ابھی بہت کم بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل اگلا حملہ بھی کہیں کر سکتا ہے اور بھارت دوبارہ مس ایڈونچر ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، ابھی اٹس ٹو ارلی میڈم شیخ. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ نیٹو طرز پر کچھ ہو سکتا ہے، ابھی یہ بھی قبل از وقت ہے. لیکن ہاں، خطے میں صف بندی ضرور ہو رہی ہے، خطے میں طاقت کا توازن ضرور بدل رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں میڈم شیخ سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اوپر لگتا ہے طے ہو رہی ہیں. کیسے کہ آپریشن بنیان المرصوص ہوا، مارکہ حق ہوا، اور ایک بڑے دشمن، بڑی طاقت والے دشمن، تکبر میں مبتلا دشمن، اور جس کے پاس رافیل S-400 اسرائیلی ڈرونز، اتنا دفاعی بجٹ، اس کو پھینٹی لگ گئی. پھر ایک تاریخ ساز میٹنگ ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کی صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر 2 مہینوں میں 2 مرتبہ ہمارے فیلڈ مارشل کی پینٹاگون میں ملاقاتیں ہوئیں. یہ بھی ایک بڑی لگتا تھا سب کچھ اوپر طے ہوا ہے. پھر بنگلہ دیش میں تبدیلی آ گئی، یہ بھی یعنی بھارت وہاں سے بھی نکلا. پھر امریکہ اور بھارت میں دوری ہوئی. پھر ایران اور پاکستان قریب آئے. پھر چین، روس، شمالی کوریا ایک سٹیج پر آ گئے، ایک بلاک، ایک کرنسی، ایک معیشت، ایک دفاع. اور پھر اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا. مطلب خلیجی ممالک میں سب سے بڑے فوجی اڈہ جو امریکہ کا ہے، وہاں اسرائیل نے حملہ کر دیا. اور میں حیران ہوں کہ جب ایران نے قطر پر حملہ کیا تھا تو قطر کا دفاعی نظام مستعد کھڑا تھا، اور جب 2 گھنٹوں کے 1.5-2 گھنٹوں میں 10 یا 15 طیارے جو تھے، جنگی طیارے تھے جو اسرائیل کے، جو سعودی عرب، اردن اور شام سے گزر کر آئے، حملہ کر کے خیر و عافیت سے واپس چلے گئے، اور کچھ بھی کام نہ کیا کسی دفاعی نظام قطر کے نے. اب میڈم شیخ اسرائیلی گریٹر ایجنڈے نے، ایکچول جو صورتحال ہے کہ اسرائیلی گریٹر ایجنڈے نے، اسرائیلی بدماشی نے اور امریکی ڈبل گیم نے عرب ملکوں کو جگایا ہے. اور عرب ملک جاگے تب ہیں جب آگ ان کے دروازے تک پہنچی ہے، جب اسرائیل نے آ کر ان کے دروازے پر دستک دی ہے. یاد رہے، اور یہ بھی یاد رہے میڈم شیخ، کہ سعودی عرب جس طرف جائے گا
خلیجی ممالک کا جھکاؤ زیادہ تر اسی طرف ہوگا. امریکہ ڈبل گیم کیسے کر رہا تھا؟ امریکہ ڈالر عرب ملکوں سے اکٹھا کرتا رہا, خرچتا اسرائیل پہ رہا, عرب ملکوں کو اسلحہ بیچتا رہا اور اسرائیل کے دفاع کو مضبوط کرتا رہا, اور امریکہ بذریعہ اسرائیل عرب ملکوں کو بلیک میل کرتا رہا ایک دکھا کر سامنے. اور آپ حیرانی کی بات میڈم شیخ مجھے جو سب سے زیادہ ہوئی وہ یہ ہے کہ شام میں 22, عراق میں 12, کویت میں 8 مقامات پر امریکی فوجی تنصیبات ہیں, اور سعودی عرب میں 5 فوجی اڈے ہیں امریکہ کے, اردن میں 2 ہیں, عمان میں 6 ہیں, بحرین میں 3 ہیں, یو اے ای میں 3 ہیں, اور اس خطے کا سب سے بڑا فوجی اڈا قطر میں ہے. اب سوچئے ذرا کہ جب یہ تھوڑا سا ٹرن ہوتا ہے خلیجی ممالک کا جھکاؤ, اور تھوڑا سا چین آگے بڑھتا ہے, اور تھوڑا سا پاکستان طاقت پکڑتا ہے, اور تھوڑا سا یہ خطہ بدلتا ہے, تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. پھر اس کے بعد ابھی تو بابا جی ٹرمپ صاحب بہت سارے معاملات پہ چپ ہیں. کل کو بابا جی ٹرمپ صاحب کا موڈ بدلتا ہے تو پھر یہ جو بدلتا طاقت کا توازن یا یہ جو بدلتی چیزیں ہیں یہ کہاں کھڑی ہوگی؟ تو بہت کچھ میڈم شیخ اگر اس کو مختصر کر کے 2 جملوں میں کہیں, بہت کچھ نیچے ہو رہا ہے, بہت کچھ مجھے لگ رہا ہے اوپر ہو رہا ہے, اور بہت کچھ آگے ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر آپ کی کیا رائے ہے؟ علینا, کچھ چیزیں ہیں جو ہم پہلے ہی سعودی عربیہ کے ساتھ جو تھی ہماری ڈیفنس ریلیٹڈ ٹریننگز اور بوٹس آن دا گراؤنڈ, اس طرح کی چیزیں ہم پہلے ہی کر رہے تھے. کیا اس کو مزید مضبوط کیا جائے گا؟ کوئی ڈیفنس پروڈکشن میں انویسٹمنٹ ہوگی؟ مجھے نہیں پتا. جہاں تک حسین حقانی صاحب کی بات ہے, میرے خیال سے یہ درست ہے. کئی سالوں سے جو میری بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ یو اے ای, سعودی عربیہ اور قطر, یہ تینوں ایک ڈیفنس ڈیل یا سیکیورٹی گارنٹی امریکہ سے چاہ رہے تھے. پہلے یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی, انتظامیہ تھی, ان کی طرف دیکھ رہے تھے, بار بار ان سے کوشش کی جا رہی تھی, وہاں سے کوئی ڈیل نہیں ملی. اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو آپ کو یاد ہے وہ مڈل ایسٹ گئے, ان کا بہت شاندار استقبال ہوا, ریڈ کارپیٹ, ان کو بڑے تحفے شوفے جہاز وغیرہ دیے گئے, اسی امید میں کہ شاید کوئی سیکیورٹی گارنٹی ہمیں مل جائے گی, لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں ملی. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2023 میں ایم بی ایس جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا فاکس نیوز کو, اور تب بھی انہوں نے ایک وارننگ دی تھی امریکہ کو کہ آپ اگر یہ ہمارے جو اسلحہ ہے ہم اس کو شفٹ کر دیں گے کہیں اور یہ امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو کافی دیر سے کوشش کی جا رہی تھی, بلکہ 2019 کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ تب سے سعودی عربیہ جو تھا وہ کچھ خوش نہیں تھا امریکہ سے, کیونکہ آپ کو یاد ہے تب ایک ڈرون حملہ ہوا تھا سعودی عربیہ میں آئل فیسلٹیز پہ, اور تب امریکہ کی طرف دیکھا جا رہا تھا کہ کوئی واضح اقدامات ان کی طرف سے لیا جائے گا, کوئی سیکیورٹی گارنٹی ہمیں دی جائے گی تاکہ آگے جا کے کبھی ایسا نہ ہو, لیکن نہیں کوئی گارنٹی ملی. تو اس وجہ سے شاید یہ لگا کہ اب دوسرے آپشنز جو ہے اس ریجن میں ان کو ایکسپلور کیا جائے. جہاں تک مزید ممالک کی بات ہے, دیکھیں ٹرکی کا تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی نیٹو کا حصہ ہے. قطر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ, اور ہو سکتا ہے کہ قطر سعودی عربیہ کے بعد جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے. کچھ اور جو نام آ رہے ہیں وہ یو اے ای اور جارڈن کے آ رہے ہیں, لیکن اس وقت کہنا بہت مشکل ہے. اور اگر یہ ممالک اس کا حصہ بن بھی جاتے ہیں لینا, ہمیں پھر بھی نہیں پتا اس وقت, اس جو ہمارے پاس لیک آف انفارمیشن ہے, کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس کا مطلب کیا ہوگا, اس کا بیلنس آف پاور پہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے, یا بیلنس آف پاور جو ہے اس کو افیکٹ کیا کرے گا. لیکن ایک چیز بہت کلیئر ہے میرے خیال سے, اور یہ صرف مڈل ایسٹ میں نہیں ہے بٹ جو یورپین ممالک ہیں ان میں بھی, کہ امریکہ کو ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر کے طور پہ اب یہ ممالک نہیں دیکھتے. جو پہلے جہاں پہ دیکھا جاتا تھا کہ سیکیورٹی گارنٹی ہمیں ملے گی یا ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, امریکہ کے ساتھ ہم کوئی اپنے فورن پالیسی پلان کریں گے, اب امریکہ کو ایک ان ٹرسٹ وردی پارٹنر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے, یہ آپ کے اتحادی ہوں گے لیکن یہ صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, اور یہ اسرائیل کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کریں گے. منظر عباس صاحب, دیکھیں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک کے طور پہ ابھر کر آ رہا ہے. چین کا ماضی میں جو رول تھا وہ بہت مختلف تھا جو آج ہے رول. آج زیادہ پرو ایکٹیو رول چائنا کا نظر آتا ہے, یہ ضرور امپورٹنٹ ہے. روس بھی جو ہے وہ نئی صف بندیوں میں لگا ہوا ہے.
اگر ابھی آپ دیکھیں کہ ایران کے حوالے سے جو سلامتی کونسل میں نیوکلیئر جو پابندیاں ہیں، سینکشنز ہیں، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی، اس کی حمایت میں 4 ملک تھے، جن میں روس اور چین بھی شامل تھے، اور پاکستان کے علاوہ باقی جو میجورٹی تھی اس نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اور الٹیمیٹلی وہ قرارداد جو ہے وہ مسترد ہو گئی۔ امریکہ آج بھی ایک بہت دنیا کی طاقتور ترین ملک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس معاہدے کے نتیجے میں، اور اگر دیگر ممالک سے بھی آپ کے اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو ان ریٹرن پاکستان کو کیا ملے گا؟ ان ریٹرن ظاہر ہے یہ ممالک پاکستان کو کوئی ڈیفنس صلاحیتیں تو نہیں دے سکتے، لیکن معاشی طور پہ کتنا فائدہ دے سکتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ کیا جو ماضی میں جس طریقے سے روزگار یہاں سے بے روزگار لوگ جایا کرتے تھے اور انہیں روزگار ملتی تھی، جو مواقع پچھلے چند سالوں میں ختم ہو گئے ہیں، تو کیا وہ مواقع جو ہے دوبارہ ہوں گے؟ آج کی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل سے اپنا جو ہے سفیر ہے وہ واپس بلا لیا ہے، لیکن تعلقات بہرحال ابھی ختم نہیں ہوئے، اگر سفیر واپس بلا بھی لیا ہے تو اب دیکھنا یہ کہ یو اے ای کیسے جائے گا پاکستان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اگر ان کے تعلقات برقرار رہتے ہیں۔ یہ قطر کا ہاں ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ کہ اب تک نہ پارلیمنٹ میں اس چیز کو وہ کیا گیا ہے، کوئی پارلیمنٹ، ظاہر قومی اسمبلی کا بھی اجلاس بھی نہیں ہو رہا، لیکن پارلیمنٹ میں ایک انتظار رہے گا کہ پارلیمنٹ کے سامنے اس معاہدے کو جو ہے وہ معاہدے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ ویسے تو ساری سیاسی جماعتوں نے اس کو ویلکم کیا اور ویلکم کرنے کی بات بھی ہے، لیکن مجھے سیکیورٹی اور ڈیفنس سے زیادہ انٹرسٹ ہے اکنامک سائیڈ پہ، اور ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ کا ماضی میں ایک بڑا اکنامک وہ رہا ہے، لیکن جیسے اب افغانستان کا ایشو ہے، جو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس سے ان کے ڈیزائنز واضح ہوتے ہیں، تو ہم ایسے موقع پہ اگر امریکن کوئی اس طریقے کی کوئی کارروائی کرتے ہیں بٹ گرام ایئر بیس واپس لینے کے سلسلے میں، تو ایک نیا کانفلکٹ جنم لے گا۔ اس نئے کانفلکٹ میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے اس نئے کانفلکٹ میں؟ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت اس میں بہت زیادہ اگر میں آپ سے پوچھ سکوں تو امریکہ کا رویہ حال ہی میں جس طرح سے اپنے بڑے کلوز الائز کے ساتھ بھی رہا ہے، بھارت کے ساتھ دیکھ لیں ٹیرفز کے معاملے پر ان کی ابھی تک ٹھنی ہوئی ہے، پھر یورپ کے ساتھ وہ جب چاہے قریب ان کو گلے لگا لیتے ہیں، جب چاہے ایک دم سے ان کو شٹ اپ کال بھی دے دیتے ہیں، تو کیا یہ رویہ امریکہ کا ان کو ایلینیٹ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اثر باقی ہے؟ وہ دیکھیں، ہمیں تو جو جس وقت وہ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ پاکستان کے حوالے سے بہت بہتر نظر آیا ہمیں۔ ابھی بھی جب شہباز شریف جا رہے ہیں امریکہ میں تو اس چیز کا امکان ہے کہ ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگی۔ اس ملاقات میں کیا چیزیں جو ہے ورک آؤٹ ہوتی ہیں، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ دیکھنا ہے۔ تو اب تک تو پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے پوسٹ میں، وہ تو بہت پازیٹیو ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ملاقات ہوگی تو شاید اس چیز کا امکان ہے کہ اس معاہدے کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں گفتگو، چاہے پبلک ہو نہ ہو لیکن ہوگی ضرور اس میں۔ تو ہمیں زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھی چیزیں بہت سی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس وقت، کم سے کم اس وقت صورتحال میں بہت زیادہ پرجوش یا بہت زیادہ خوشیاں منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہمیں مطمئن ضرور ہونا چاہیے کہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں الرٹ بھی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے تجزیہ کاروں کی اپنی رائے جانی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آپ لوگ جو سوالات بھیجے تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں ان کے بے نظیر۔ پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے H-1B ویزا پروگرام کے لیے 100,000 یعنی $1,00,000 فیس مقرر کرنے کے بعد کیا یہ پاکستانی پروفیشنلز اور IT ماہرین کے لیے امریکہ میں مزید مواقع محدود کر دے گا؟ علینا، پہلے تو میں یہ ضرور کہہ دوں کہ میں اینٹی امیگریشن جو پالیسیز ہیں اس کے سخت خلاف ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کیونکہ لوگوں کو بالکل حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی کے لیے، اپنی نوکری کے لیے جہاں بھی جانا چاہے وہ جا سکیں، ایک لیگل پروسیس کے قانونی طریقے کے ذریعے۔
یہ جو اینٹی امیگریشن پالیسی ہے، یہ ہم نے دیکھا نریندر مودی کی جو اپنی حکومت ہے وہ بھی اس قسم کی قانون لے کے آئے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آپ کو یاد ہے۔ اب اسی قسم کے جو قانون ہیں ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر اس کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے، جو میں نے ڈیٹا دیکھا ہے، کہ پاکستانیوں کی، میرا نہیں خیال ہے کہ بہت بڑی کوئی تعداد ہے جو H1B ویزاز پہ جاتے ہیں، زیادہ تر 70% یا اس سے بھی زیادہ بھارتی ہیں، انڈینز ہیں جو اس پہ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے زیادہ تر اثر جو ہے وہ ان پہ ہوگا اور عام شہریوں پہ ہوگا جو بھارت میں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ باہر جا سکیں، وہاں پہ نوکریاں جو ہیں آپ ڈھونڈ سکیں، وہاں پہ کام کر سکیں۔ میں نے پہلے بھی شو پہ بات کی تھی کہ اگر آپ سلیکون ویلی پہ جائیں تو بہت بڑی تعداد آپ کو انڈینز کی وہاں پہ نظر آتی ہے جو یہ H1B ویزا پہ آتے ہیں۔ تو اس کا جو امیڈیٹ افیکٹ ہوگا میرے خیال سے وہ ایک تو بھارت کی اکانومی پہ، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ہوگا، کیونکہ یہ جو گریجویٹس ہیں یہ اب باہر نہیں جا سکیں گے تو یہ بھارت میں رہیں گے۔ اب وہاں پہ کیا ان کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ ان کو ورک فورس کا حصہ بنا سکے، ان کو نوکریاں مل سکے، ان کو اس قسم کی سیلریاں مل سکے جو ان کو باہر ملتی تھی۔ لیکن میری رائے میں امریکہ کی بھی جو معیشت ہے اس پہ بھی اس کا ضرور اثر ہوگا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کو بہت بڑا دل ہے جس کی وجہ سے وہ H1B ویزا جو تھے ہر کسی کو دے دیتے تھے، ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ آپ کا جو ٹیک سیکٹر ہے امریکہ کا، ان کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے، ان کا جو ڈیفنس پروٹیکشن سیکٹر ہے، اس میں ان کا وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ پوری دنیا سے ہم بیسٹ برینز لے کے آئے اور لا کے سیکٹرز میں ان کو نوکریاں دیں تاکہ انوویشن بڑھے، اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ اس ایک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ پھر بھی شاید $1 لاکھ دے دیں اگر ان کو بہت سخت ضرورت ہو کسی فورن ورکر کی، لیکن جو ہسپتال ہیں جہاں پہ لوگ H1B ویزا پہ آ کے ریزیڈنسی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ تو نہیں دے سکیں گے $1 لاکھ۔ تو وہاں پہ ایک بڑا سیریس قسم کا ہیلتھ کرائسس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات میں ضرور کہوں گی علینا کہ یہ جو پالیسی ہے ٹرمپ حکومت کی، یہ ایک اور مثال ہے کہ وہ کتنے انپریڈکٹیبل ہیں۔ اچھا، الیکشن کے دوران وہ اس ویزے کے خلاف تھے، لیکن جب ان کی ایلون ماسک سے بہت زیادہ دوستی ہوئی، اور آپ کو یاد ہے کہ ایلون ماسک جو ہے وہ بہت اس کے فیور میں ہے اس ویزا کے، کیونکہ ان کو اور ٹیک انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو پھر ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ میں بھی بہت بڑا بلیور ہوں H1B ویزا کے، اور اب اس قسم کی پالیسی آئی ہے کیونکہ ایلون ماسک سے ان کی کوئی خاص آج کل دوستی نہیں ہے اس وقت۔ اسٹیو وٹکاف اور اس طرح کے جو اور بھی جو لوگ ہیں، اسٹیون ملر ٹائپ، وہ اب ان کے قریب ہیں جو بڑی اینٹی امیگریشن جن کی پالیسیز ہے۔ تو میرے خیال سے زیادہ تر اس کا اثر جو ہے وہ بھارت پہ ہی ہوگا اور ان کے جو ورک فورس ہے ان پہ ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اسی لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے یا اس کا ٹیرفس والے معاملے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب انیشلی چائنا کے ساتھ معاملات بگڑے تھے تو امریکہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ چائنا کو تنگ کیا جائے، اس میں بھی اسی طرح کی پابندیاں کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے، تو کیا یہ اس کا بھی ایک عنصر ہو سکتا ہے اس میں؟ علینا، اس پہ ایک رائے یہ ہے کہ ہاں یہ شاید ایک ٹیکٹک ہو سکتا ہے پریشر ڈالنے کے لیے امریکہ پہ۔ اس پہ کچھ لوگ جو ہیں اینالسٹ جو ہیں امریکہ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو پریس ریلیز آئی ہے امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان ویزا جو ہے ان کو دیکھے گا، جبکہ جو اصل میں جو UCIS ڈپارٹمنٹ ہے ان کا وہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی غلطی تو نہیں امریکہ کر سکتا کہ اپنے پریس ریلیز میں غلط ڈپارٹمنٹ کا نام لکھ دے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے اور ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ اوکے، ٹھیک ہے، تھینک یو بے نظیر۔ اچھا جی، مہر صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ مہر صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کراچی سے متعلق، خالد مقبول صدیقی صاحب نے بیان دیا ہے کہ صوبے کا مطالبہ آئین میں درج ہے لیکن اس مطالبے پر MQM کو ملک دشمن کہا جاتا ہے، کراچی کو وفاق کے ذمہ کیا جائے۔ مظہر عباس صاحب، کیا یہ مطالبہ اچھا ہے اور کیا اس سے بہتری آئے گی یا پھر مزید خرابی ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم آج سے نہیں، میرا خیال ہے جب سے کراچی وفاقی دارالحکومت تھا اس کے بعد سے یہی سیاست کر رہے ہیں۔ چیز یہ ہے کہ جب وفاقی دارالحکومت تھا تو ظاہر ہے اس وقت تو نیا ملک آزاد ہوا تھا، بنا تھا، اس کے بعد پھر 70 کی دہائی میں یہ موو آئی کہ وفاق کے انڈر دے دیا جائے۔ اس کے بعد اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز یہ ہے، میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ الگ صوبے بنانے سے آپ کمپلیکیشنز بڑھائیں گے۔ آئین میں درج ہے، آئین میں اس کا طریقہ کار بھی درج ہے، آپ جائیں اس طریقہ کار سے کر لیں، ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں۔ چیز یہ نہیں ہے کہ صوبے بنا بھی لیں تو آپ ایشو سولو نہیں ہوگا، اس لیے کہ معاملہ اختیارات کا ہے۔ آپ مزید یہ جو ابھی صوبے ہیں ان صوبوں میں کیا ہے اصل ایشو؟
ایشو ہے کہ مس مینجمنٹ، کرپشن، بیڈ گورننس، اختیارات کی منتقلی نہ ہونا. جب آپ صوبے بنا دیں گے تو کرپشن، مس مینجمنٹ، گورننس تو اپنی جگہ رہے گی، زیادہ بڑھ جائے گی اور ڈیوائیڈ ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اس کا ریشنل جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ اختیارات دیے جائیں نچلی سطح تک. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایم کیو ایم اپنی پالیٹکس کو ری وزٹ کیوں نہیں کرتی. انہوں نے دیکھ لیا یہ ساری چیزیں کر کے، جب وہ کمپلیٹ پاورفل تھے، ٹوٹلی شہری سندھ پہ ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی دوسری جماعت بول نہیں سکتی تھی. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاہدے میں تھے. آپ بتائیں پیپلز پارٹی کے معاہدے میں آپ نے یہ شق رکھی تھی؟ آپ نون کے ساتھ بھی معاہدے میں گئے، نون کے ساتھ معاہدے میں یہ شق رکھی تھی آپ نے؟ ابھی بھی ہیں. تو اگر نہیں رکھی تھی اور آپ جو چیزیں کر رہے ہیں آپ اس کے کرتے، آپ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ اس چیز کو وہ کرتے. ایشو اس وقت بھی یہ تھا کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم کے پاس جب ایک کمپلیٹ ٹوٹل ایک طریقے سے ڈومینیشن تھی، اگر وہ اس وقت صرف لوکل گورنمنٹس کو نچلی سطح تک اختیارات کی بات کرتے تو آج یہ ایشوز کھڑے ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب بھی ایم کیو ایم کو یہ چاہیے اور دیگر جماعتوں کو بھی چاہیے، ایم کیو ایم کو، دیگر جماعتوں کو، اور اس سے بہت سی جماعتیں ان کے ساتھ ملیں گی کہ آپ جائیں اختیارات کو نچلی سطح تک دینے کی بات کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے مہم چلائیں. اس میں یہ ایشوز نہیں آئیں گے. اس میں جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں، آپ دیکھ لیں پنجاب میں، دیکھ لیں آپ جنوبی پنجاب اور اس کی اور جگہوں پہ دیکھ لیں تو کیا ایشو سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اصل، اور یہ بہت ضروری ہے اچھی گورننس کے لیے، نچلی سطح تک اختیارات، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس، اس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اسی طرف میرا خیال ہے ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو جانا چاہیے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومتیں وفاق سے انہوں نے اختیارات تو لے لیے لیکن اختیارات نچلی سطح تک نہیں دیے. اس میں پی ایم ایل این بھی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے اور کسی حد تک پی ٹی آئی بھی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، پھر آئیں گے باقی سوالات کے ساتھ. ویلکم بیک جی. ایک بڑی اہم خبر سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے. اس سے متعلق فخر درانی صاحب سے سوال ہوا ہے. فخر صاحب، ایف بی آر نے سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. کیا یہ اصولی فیصلہ ہو گیا؟ ایک تو یہ بھی بتائیے گا جس کے تحت شادیوں، لگژری گاڑیوں، بنگلے، زیورات کی نمائش کرنے والے نان فائلرز بھی آڈٹ کے دائرہ کار میں آئیں گے. پہلے 1 لاکھ امیر افراد کو آڈٹ کیا جائے گا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ اچھی بات ہے یا اس سے خوف پیدا ہوگا؟ سر، یہ اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے یا پھر ابھی اس کی کوئی ضوابط باقی ہیں، اور آپ کی رائے آف کورس؟ بہت شکریہ. پہلا تو یہ کہ کیا یہ فیصلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا. میں نے اس حوالے سے ایف بی آر کے سپوکس پرسن سے بھی میسج بھی کیا، ان کو پوچھنے کے بھی وہ کیا، لیکن کوئی جواب. ایف بی آر کی طرف سے ہمیشہ میڈیا کے ساتھ اسی طرح ڈسٹنس جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور کوئی میڈیا کی کیوری کا جو جواب نہیں دیتے. یہ آج نہیں ہوا، پہلے بھی اس طرح کا وہ کرتے آئے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ کیا یہ فیصلہ اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس میں ایک بڑا جو ہے وہ اف ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کا دیکھیں اس ٹائم جو ہے وہ ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور نان فائلرز کی جو تعداد ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن حکومت کی طرف سے جو بھی اس طرح کے اقدامات لیے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ واپس پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی پالیسی ان کو واپس لینی پڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو وہ جو تاجروں کے حوالے سے تھا رجسٹریشن کا، وہ بھی ان کو واپس لینا پڑا. یہ ایک فیصلہ اچھا اس لیے ہے کہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں اس کا اگر آپ دیکھیں پریکٹس اس طرح کی، وہاں پہ یہ ہر جگہ پہ یہ اس طرح کی جو خاص طور پہ دولت کی نمود و نمائش کرنے والے لوگ ہیں ان کا باقاعدہ آڈٹ کیا جاتا ہے. امریکہ میں اس کو لائف سٹائل آڈٹ کہا جاتا ہے، جو آئی آر ایس کرتا ہے ان کا، کہ جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ میچ کرتا ہے ان کی جو مینز ہیں اور جو سورس آف انکم ہے اس کے ساتھ یا نہیں. وہ اس کی جو ہے وہ آڈٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. اسی طرح یو کے میں بھی ہے. آسٹریلیا میں جو ایک نظام ہے اس کو ایسٹ ڈیٹا میچنگ پروگرام کہتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ یہ اس طرح کی جو دولت کی نمود و نمائش کرنے والے یا جن کے جو مینز اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے، ان کا باقاعدہ طور پہ ان کی ڈیٹا کو میچ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں گیپ تو نہیں آ رہا. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پہ بھی یہ نظام رائج ہے کہ وہاں پہ ہائی ویلیو ٹرانزیکشن ٹریکنگ کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کی بڑی بڑی جو ٹرانزیکشنز اور یہ اماؤنٹس کی وہ آ رہی ہوتی ہے وہ ان کو ٹریک کر کے ان کے سورس آف انکم اور ان کا لائف سٹائل یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. پاکستان کو یہ بالکل یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ صرف ایسا نہیں کہ
یہ اعلانات تک ہی رہتے ہیں, اس کے بعد پریکٹیکلی. اچھا فخر صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال ہے معذرت کے ساتھ سر. ٹھیک ہے, اگر کہیں آپ کی ٹرانزیکشنز میں امبیلنس شو ہو رہا ہے, یا اگر آپ جو آپ کی ٹیکس فائل کردہ ہے ساری ٹرانزیکشنز, اس میں ریٹرنز میں سے کہیں ڈسکرپنسی ہے جو آپ سپینڈ کر رہے ہو, ایسٹس ہیں آپ کے اس میں, تو ڈیفینیٹلی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے, آپ کا لائف سٹائل دیکھ کے, ایک روایت بھی رہی ہے کہ ہمیشہ ہراساں کیا جاتا ہے یا تنگ کیا جاتا ہے ساڑھ میں لوگوں کو. اس کا کتنا امکان بڑھ جاتا ہے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان میں یہ اس طرح کی ہیراسمنٹ جو خاص طور پہ یہ ایون ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سامنا کرنا پڑا ہے. ابھی حال ہی میں جو ہے وہ جو ٹیکس نوٹسز وغیرہ مختلف صحافیوں کو یہ پیش کیے گئے ہیں کہ آپ کے جو ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے, یہ بالکل ایک جینون جو کنسرن ہے لوگوں کی طرف سے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں بڑا ایک آسان طریقہ جو ہمارے ٹیکس حکام ہے وہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کیونکہ آلریڈی ان کی جو ہے وہ سارا کچھ ریٹرنز بھی فائل کرنے پڑتے ہیں, ان سے جو ہے وہ ٹیکس بھی لیا جاتا ہے, ان سے تو یہ سکویز کرتے رہتے ہیں. لیکن باقی لوگوں کے حوالے سے یہ کبھی کوئی انہوں نے نہ تو کوئی محنت کی ہے اور نہ ہی زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے دائرے میں لانے کی کوشش کی ہے. جہاں تک بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر یہ کوئی نمود و نمائش کرتے ہیں اور ہراساں کی اس میں تو نہیں آتا, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی اپنی یہ دولت کی نمائش کر رہا ہے تو یہ ایف بی آر کو ضرور اس کا جو لائف سٹائل ہے اس کا آڈٹ کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ ٹیکس جو دائرہ کار میں ہے یا نہیں ہے, وہ ٹیکس فائلر ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے بعد تو ان کا لازمی بنتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک میرٹ کے اوپر جو ہیوی سپینڈرز ہیں حکومت کو تو آلریڈی, ایف بی آر کو تو آلریڈی پتہ نہیں ہوگا. ابھی بھی جو ہم ریشوز دیکھتے ہیں, جو نمبرز دیکھتے ہیں, اس میں اتنی بڑی تعداد ہے نان فائلرز کی جن کو کئی دفعہ تو پتہ ہوتا ہے. کئی ایسے بھی فائلرز ہیں جہاں پہ ڈسکرپنسی آتی ہے کہ ان کی جو کاروبار ہے وہاں پر مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اس کو, اس کے اوپر تو ایف بی آر ہاتھ نہیں ڈالتا. تو پھر یہ کیا صرف حربے نہیں رہ جاتے؟ بالکل. دیکھیں, آپ اب ریسنٹلی دیکھیں کئی مرتبہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ لوگ ڈیٹیکٹ کیے ہیں جن کی انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے, جن کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اثاثے ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں, لیکن وہ فائلر نہیں ہے. یہ اس طرح کے اعلانات ان کے ماضی میں بھی ہوتے رہے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہی مسئلہ ہے کہ یہ ایکشن نہیں لیتے. یہ چاہے وہ لائف سٹائل کے حوالے سے لوگوں کا میچ نہ کر رہا ہو, یا پھر یہ اس طرح کے جو لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس کے دائرے میں نہیں ہے, ان کو یہ حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی سے لانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک بلا امتیاز کارروائی کرنی ہوگی. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا ایلیمنٹ نہ ہو, لیکن ایک سسٹم. دوسرا ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ جو ٹیکس فائلنگ کا جو ایک نظام ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ایک بڑا پیچیدہ اور گمبھیر ہے یہ جو ٹیکس فائلنگ کا نظام ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ جی فخر درانی صاحب. بٹ آپ سے سوال ہو رہا ہے سب سے ویسے ریلیونٹ اس وقت کا. کل ایشیا کپ کا ایک بار پھر پاک بھارت ٹاکرا ہے. حالیہ تنازعات کے بعد شائقین کی دلچسپی اور جوش کافی ہے. پاکستان کی ٹیم کو جیت کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھارت جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے یا درگزر کرنا بہتر ہوگا آپ کے خیال میں؟ میڈم شیخ, بدقسمتی دیکھیے, بد نصیبی دیکھیے کہ پاک بھارت میچ ہو رہا ہے, ایشیا کپ ہو رہا ہے, اور اس وقت ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ اس بار ٹیم کپتان ہاتھ ملائیں گے یا نہیں, اس بار ٹیمیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گی یا نہیں, کیا سلمان علی آغا ہاتھ آگے کریں گے تو بھارتی کپتان ہاتھ آگے کریں گے, کیا بھارتی کپتان ہاتھ آگے کریں گے تو ہمارا جو پاکستانی کپتان ہے وہ ہاتھ ملائے گا. یہ بدقسمتی اور یہ سارا بھارت کا کیا دھرا ہے کہ اس نے بالآخر وہ کامیاب ہوا اور کھیل کو بھی مکمل سیاست زدہ کر دیا. وہ شروع سے یہی کرتا آیا ہے لیکن اب تو اس نے مکمل طور پر کھیل کو سیاست زدہ کر دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیتنا چاہیے. جب بھارت کے مقابلے میں پاکستانی ٹیم کھڑی ہو تو جتنی بھی مجھے اپنی ٹیم پر فرسٹریشن ہو, دکھ ہو, تکلیف ہو, تو میں ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ہوں, پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوں. گو کہ مجھے معلوم ہے اپنی ٹیم کا بھی اور بھارتی ٹیم کا بھی. میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ آپ توقعات بھی نہ رکھا کریں اپنی ٹیم سے, اور بہت زیادہ ان کے ہارنے پر یا میچ ہارنے پر دکھی نہ ہوا کریں, کیونکہ بھارت اس وقت جو صورتحال ہے ایکچوئل, ہماری ٹیم 100% دے تو وہ بھارت کا 50% بنتا ہے. تو اتنا فرق ہے دونوں ٹیموں میں. ٹھیک ہے, لیکن میری پھر بھی خواہش ہے کہ کھیل کر ہاریں.
اگر خدا نخواستہ اگر ہم ہارتے ہی ہیں یا ہم ہار جاتے ہیں تو کھیل کر، لڑ کر، مقابلہ کر کے، اور خواہش تو یہ ہے کہ جیتیں، اور دونوں صورتوں میں ہار یا جیت دونوں صورتوں میں ہمیں بھارت والا رویہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں اس پر جانا چاہیے. سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اچھے کھلاڑی کی طرح گریس دکھانی چاہیے، اچھی ٹیم کی طرح گریس دکھانی چاہیے. کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان سمجھنا چاہیے، بالکل ہاتھ بھی ملانا چاہیے، اچھا جسچر بھی دینا چاہیے، اور اس کو وہ جو اب بھارتی ٹیم ہے اس کو بھی ایز اے کھلاڑی اور ایز اے ٹیم ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ویسے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے بھارت یا بھارتی کپتان یا بھارتی ٹیم نے ٹریٹ کیا. اور دکھ کی اس سے بھی زیادہ بات، آخری بات میڈم شیخ، کہ بھارت میں جو جنون ہے، سارے تجزیہ کار بڑے بڑے عقل والے جن کو ہم سمجھتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس پہلی مرتبہ ہاتھ نہیں ملایا تو اب ہمیں ڈسٹنس رکھنا چاہیے. شاباش ہمارے سورماؤں، ویری گڈ، کمال کر دیا تم نے، تو کیا کر دیا. خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو، اس کھیل کو کھیل رہنے دو. زبردست، بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.